नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, हमें मालूम है कि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। पाकिस्तान आबादी के एतबार से 5वां बड़ा मुल्क है और एक एतबार से पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क है। वो क्या चीज़ है कि इस आबादी में यूथ की जो परसेंटेज है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। 63 से 67% तक जो पॉपुलेशन है वो यूथ पर मुश्तमिल है। 30 साल और उससे कम उम्र के जो लोग हैं ये पाए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा एसेट है इस मुल्क का। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस असासे को अपने मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हम देखें तो औसतन 7 से 9 लाख जो अफराद हैं वो हर साल इस मुल्क से हिजरत कर रहे हैं और उसमें भी ज़्यादा तादाद जो है वो नौजवानों की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में जो जीडीपी ग्रोथ है वो पॉपुलेशन ग्रोथ से कम है। इसका मतलब ये है कि हमारी आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, हमारी जो मुआशी ग्रोथ है वो उससे कम है। तो ज़ाहिर है ये फिर एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर बन जाता है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने एक बहुत सीनियर डॉक्टर आरिफ साहब को अपने प्रोग्राम में दावत दी है। ये इस हवाले से एक इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं और ये किताबी इल्म नहीं है बल्कि ये अमली तौर पर जो तजर्बात और मुशाहिदात इनके हैं हम आज उनसे वो शेयर करेंगे। आइए हम डॉक्टर आरिफ साहब से इस अपने मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, आप ज़ाहिर है सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, आपका तवील तजर्बा है, लेकिन आप उसके साथ साथ नौजवानों के साथ, नौजवान डॉक्टरों के साथ जो आपके इंटरेक्शन में आते हैं और फिर बहुत सारे मरीज़ आपके साथ जो इंटरेक्ट करते हैं, उस वाले से आपका मुशाहिदा और तजर्बा क्या कहता है? तो हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपने मौका दिया और ख़ास तौर पे उस टॉपिक पे कि जो मैं ये कहूँगा कि नीड ऑफ द टाइम है और मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है कि हमारा जो नौजवान हैं, बच्चे और बच्चियाँ, हमारी यूथ जो है, सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बताऊं जो मेरा इंटरेक्शन हुआ, मैं पिछले कोई 35 साल से उनकी ट्रेनिंग और पढ़ाने में और उनकी मेंटोरिंग में इन्वॉल्व हूँ। सो बेशुमार बातें जिनका मुझे बड़ा एक डायरेक्ट एक्सपोजर है, उसकी बेस पे मैं ये कहूँगा, और ये कोई अपने आप को खामखा बड़ा करने वाली बात नहीं है, कि हमारे जो यूथ के अंदर जो टैलेंट है वो इंतहाई बेहतरीन है और किसी हवाले से भी वो दुनिया के किसी और यूथ के निस्बत कम नहीं है। डॉक्टर साहब, ये किताबी बात है, हम साल से सुनते आए हैं कि हमारी यूथ जनाब तोप है, हमारी यूथ तलवार है, रानी तोप है, लेकिन अमलन हमें कुछ नज़र नहीं आता। सही। मैं आपको उसका एक अंदाज़ बताता हूँ देखने का जी। कि हमारे यहाँ जिन हालात में ये यूथ पल बढ़ रही है, अभी की यूथ की नहीं मैं बात कर रहा, मैं इससे पिछली यूथ को भी ले लें आप, हालात तो तकरीबन वही हैं जी। और ये इंतहाई यानी नागुफ्ता हालात हैं जिनके अंदर से ये यूथ, ये लोग पढ़ के और ट्रेन होके जाते हैं। और एक उनका क्राइटेरिया ये है कि जब दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, मुख्तलिफ़ शोबों में जब जाते हैं तो कैसे परफॉर्म करते हैं। आप ये डाटा इकट्ठा करके देख लीजिए कि चाहे वो डॉक्टर्स हैं,
چاہے وہ انجینئر ہیں، چاہے وہ آئی ٹی کے لوگ ہیں، کسی بھی حوالے سے ہمارے بچے جو کہ بالکل بیسک حالات میں ٹرین ہوئے ہیں، اور جب ان کو اچھے حالات میں ڈالا جاتا ہے تو دے آر موسٹلی آن دا ٹاپ. اور پرفارمنس کس کو کہتے ہیں پاشا صاحب؟ ڈاکٹر صاحب بڑے احترام کے ساتھ ورلڈ لینڈسکیپ پر آپ نے آئی ٹی کا ذکر کیا، آپ نے طب کا ذکر کیا، میڈیکل کا ذکر کیا. امریکہ کی درجنوں نہیں سینکڑوں کمپنیاں ہیں جن کو اس وقت انڈین یوتھ جو ہے وہ رن کر رہی ہے. دنیا کی سب سے بڑی کمپنی مائکروسافٹ کا چیف ایگزیکٹو سندر پچائی انڈین ہے. اس وقت دنیا میں جو میڈیکل کی سائنس کا جو بڑے نام ہیں ایز اے سسٹم وہ انڈینز ہیں. یورپ سے لوگ علاج کرانے کے لیے انڈیا کا رخ کرتے ہیں، بڑے نام ہیں. آپ اکانومیٹرکس کی تعلیم دیکھ لیں، اس میں بہت ساری کتابیں انڈین آتھرز کی ہیں. میڈیکل کی کتابیں دیکھ لیں، اس میں انڈین آتھرز پائے جاتے ہیں. آئی ٹی میں ورلڈ کا ہب جو ہے، جو سلیکون ویلی ہے، وہ انڈیا میں ہے. 2000 جو انڈین یوتھ ہے وہ ہر سال ان کو بل گیٹ جو ہے وہ اسپانسر کرتا ہے. امریکہ کی یونیورسٹیوں میں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. تو آپ کی باتیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے یوتھ بہت ہیں جی، بڑی ترقی کر رہے ہیں، نظر نہیں آ رہا. صحیح، آپ نے بالکل وجہ فرمایا. پہلی بات تو یہ کہ انڈینز جو لوگ یوتھ ہیں یا دوسرے ہیں وہ اگر آگے آ رہے ہیں تو وہ ظاہر اچھی بات ہے، لیکن یہ میری ہی بات کی تو دلیل آپ دے رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ انڈیا اور پاکستان والے یوتھ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اس کا مطلب جو میں آگے چل کے میسیج دینا چاہتا ہوں یوتھ کو کہ اگر وہ تھوڑی طریقے سے چلیں، پلاننگ کے ساتھ چلیں، ہمت کے ساتھ چلیں، اور ایک بہت بڑی بات کہ ان کے جو ادارے ہیں، جو گورنمنٹس ہیں، وہ ان کو اون کریں، ان کے لیے پلان کریں، ان کے بہاف پہ آگے مذاکرات کریں، کوارڈینیٹ کریں. آپ یہ چیزیں بیچ میں سے آپ نے نہیں بتائیں کہ بل گیٹ اچانک نہیں انڈیا آ گیا تھا کہ جناب وہ بندے دیو مینو. بل گیٹس کو وہاں آنے سے پہلے یا انڈین کے لوگوں کو یہاں تک پہنچنے سے پہلے یہ ساری چیزیں کی گئی تھیں جو کہ کرنی چاہیے، اور اگر یہ کی گئیں اور انہوں نے اس کو سکسیس کی شکل میں دیکھا تو دیٹ شوڈ بی اپریشیٹڈ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا کی ہم مثال تو دیتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں کے اندر جہاں نمبرز کی بات آتی ہے وہاں ان کے سائز کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ نمبر ان کے سائز کے مطابق ہے نا. آپ جتنے بھی نمبر آف ڈفرینٹ اسپیشلٹیز کے لوگ ابھی آپ نے گنوائے ہیں وہ لامحالہ ایک بہت ہیوج پاپولیشن ہے ہماری نسبت جس میں سے وہ پیدا ہو کے آئے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کو مجھے ایک ریکگنائز کرنے میں کوئی مطلب ہے کہ آر نہیں ہے کہ بالکل انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے اگر اس کے اوپر کام کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں اور یہی آگے چل کے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، اور لوگوں نے یہ انڈیویجول لیول پہ اور اپنے لیول پہ پروو کیا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں چاہے ایک تھوڑی ذاتی مثال کہ بہت سارے بے شمار بچے ایسے ہیں مثلا جنہیں کیمبرج کا شوق ہے، او لیول، اے لیول. اب مجھے ابھی تک یاد ہے، اب وہ کافی سال پرانی بات ہو گئی، کہ میری بیٹی کا اے لیول کا فائنل کا ایگزام تھا اور لائٹ نہیں تھی، اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے پورے لاہور میں جہاں جہاں میں پتہ کر سکا وہ اس کے لیے سپورٹنگ بیٹریز بھی نہیں مل رہی تھیں. مجھے اس کے لیے اسپیشل شیخو پورہ سے بڑی پرسنل ریکویسٹ پہ ایک بیٹری ملی جو منگوانی پڑی، اور تب کہیں جا کے روشنی ہوئی اور وہ بیچاری پڑھ سکی. اب کمپٹیشن تو وہ کیمبرج کا ہی ہے. ان حالات میں ہمارے بچے کمپیٹ کر کے، جن کا کیمبرج والے بچے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، تو وہ کمپیٹ کر کے اگر ریزلٹس کمپیریبل لا رہے ہیں تو ٹیلنٹ تو ہے نا پاشا صاحب. ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ٹیلنٹ کو استعمال غلط کیا جا رہا ہے، ٹیلنٹ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، ٹیلنٹ کو پراپر اون نہیں کیا جا رہا، ٹیلنٹ کو پورا رستہ نہیں دکھایا جا رہا. تو وہ ٹیلنٹ بیچارہ کیا کرے گا؟ جتنا اچھی مرضی ان میں ٹیلنٹ ہو، اس کے اندر ساری خوبیاں ہوں، وہ ضائع چلی جاتی ہیں. اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ
ان کو اس طریقے سے ہم بک اپ کریں, انکریج کریں, پلان کریں, خود گورنمنٹ لیول پہ آن کر کے ان کو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز. میں آپ کو مثال دیتا ہوں ڈاکٹرز کی, کہ ڈاکٹرز کا ادارہ ہے بڑا اچھا ماشاءاللہ پاکستان میں, کالج آف فزیشنز اینڈ سرجن. پہلے لوگ یہاں سے پڑھ کے اپنے طور پہ جا کے ٹکرے مارتے تھے اور جگہ ڈھونڈتے تھے. اوکے, ظاہر ہے اس کا ایک لیول ہے نتیجے کا. اب جب سے کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز نے یہ ویری رائٹلی ڈیسائیڈ کر کے آئرلینڈ کے ساتھ, انگلینڈ کے ساتھ, مڈل ایسٹ میں سعودی عرب کے ساتھ آفیشیلی لیز آن کیا, بے شمار ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس روٹ کے تھرو وہاں پہ سرو کر رہے ہیں, سیٹل کر رہے ہیں. تو ٹیلنٹ تو موجود ہے نا. یہ رائل کالج آف سرجن جو جہاں پر FCPS وغیرہ, جی انہی کی میں بات کر رہا ہوں. سو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ پوٹینشیل بہت زیادہ موجود ہے, اس کو صرف چینلائز کرنے کی ضرورت ہے, اس کو صحیح رستہ انگلی پکڑ کے ذرا سا چلانے کی ضرورت ہے. اور وہ اس طرح سے چلتے ہیں کہ آپ انڈینز کا چونکہ آپ نے نام لیا ہے, آپ ان کو بھول جائیں گے. اور جہاں جہاں ہمارے لوگ موجود ہیں, دے آر ڈوئنگ لاٹ بیٹر دین انڈینز اف ناٹ لیس دین دیم. لیکن سر گزارش یہ ہے کہ 78 سال گزر گئے ہیں, ابھی تک ہم نے یہ طے نہیں کیا کہ ہماری ہاسپٹل مینجمنٹ کیسے ہوگی. ہاسپٹل کا جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ڈاکٹر کے پاس ہوگی یا نان ڈاکٹر کے پاس ہوگی. بورڈ ہوگا, بورڈ آف مینجمنٹ ہوگا کہ پرائیویٹائز کر دیا جائے گا یا آؤٹ سورس کر دیا جائے گا یا ہیلتھ کارڈ کے ذریعے لوگوں کو دی جائے گی. یعنی کوئی ڈائریکشن ابھی تک طے نہیں ہے کہ جس کو ہم ٹریس کر کے, جس پر ہم چل کے یہ کہہ سکیں کہ 1 سال کے بعد یہ سسٹم یہاں پر ہوگا, 5 سال کے بعد ادھر ہوگا, 10 سال کے بعد ادھر ہوگا. کیا کہیں گے آپ؟ پاشا صاحب بڑا معصوم انداز ہے آپ کا پوچھنے کا. مجھے پہلے یہ بتائیں, آپ نے ہاسپٹلز کا تو پوچھا, آپ نے اپنے ملک کا طے کر لیا کہ اس کو کس انداز سے چلانا ہے, کس نے چلانا ہے, کیسے چلانا ہے, اس کا رخ کیا ہے؟ اگر یہ طے کر لیا پھر تو ہم آتے ہیں ہسپتال کی طرف. ابھی آپ نے ملک کا ہی نہیں طے کیا, جس کی میں ریزنز میں نہیں پڑھتا. مجھے رزلٹ سے غرض ہے, کیونکہ میری سرجیکل اپروچ ہے کہ سرجن ایز اے سرجن ہمارا ٹارگٹ رزلٹ ہوتا ہے کہ کیا اس کو آپریشن کی ضرورت ہے, کیا اس کو دوائیوں سے ٹھیک کرنا ہے, کیا کمبینیشن کرنا ہے, رزلٹ چاہیے. رزلٹ ہمارا تو یہ ہے کہ ابھی تو پورا ملک جو ہے وہ عجیب و غریب انداز سے چل رہا ہے. تو آپ کی معصومیت پہ مجھے پیار ہی آئے گا نا کہ جی ہاسپٹل کے لیے کیوں نہیں طے کیا, بھلا طے کر لیتے ہیں. ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہ سسٹم اس طرح کے ہمیشہ اوور آل ٹوٹیلٹی میں چلا کرتے ہیں. ہاسپٹل خود کا کوئی سسٹم اس تک نہیں چل سکتا جب تک ایک پورا ملک یا اس کا پورا اس کے نیچے آئے. تو ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ چاہے پروونشل ہو چاہے سینٹرل ہو, کسی کی کوئی طے پالیسی ہے, کسی کا کوئی سیٹ پیٹرن ہے, یا ہیپیزڈ بیسس پہ وہ جس کو کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ اپروچ پہ نہیں چل رہا ہمارا ملک. ڈنگ ٹپاؤ ہوئے تو پھر اس میں ہم تو کوالیفائی نہیں کرتے یہ سوال کرنے کے. پہلے ہم اس کو تھوڑا سا کسی ڈگر پہ چلا لیں. میں نے ابھی یہ نہیں کہا کہ کس ڈگر پہ چلانا ہے, او یار کسی ڈگر پہ تو چلا لیں. میں کہتا ہوں بہت عقل مند ہیں سارے. پھر اگین میں یوتھ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, میں آئی ایم جسٹ لکنگ ایٹ اٹ فرام اے یوتھ پوائنٹ آف ویو کہ یار یہ جو سارے آپ نے 78 سال کی بات کی ہے, یا اس سے چھوٹے جتنے بھی سارے بزرگ بھی ہیں سارے ود ڈیو ریسپیکٹ ہیں, تو یہ ہمارے سامنے جو یہ چلا کے دکھا رہے ہیں, یہ کیا چلا کے دکھا رہے ہیں؟ اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ میں ٹیلنٹ نہیں ہے. آپ نے کون سا ٹیلنٹ دکھایا اس ملک کو چلا کے؟ ملک سے مراد میرا ہے پھر سارے ڈپارٹمنٹس پہ اس کو لے آئیں گے, چاہے آپ طب پہ لے آئیں چاہے آپ دوسرے طب شعبوں پہ لے آئیں. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے, اصل مسئلے کی جڑ تو ایک بیسک لائن آف ڈائریکشن اور پالیسی ہے. جب تک ہم وہ نہیں طے کریں گے, جو کہ انفارچونیٹلی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان اتنے سالوں میں ہم وہ نہیں طے کر سکے, اور ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ جناب ٹیلنٹ ہے کہ نہیں. اور میں اگر اس کو اس انداز میں پھر کروں کہ آپ کا ملک سے لے کے ہر ڈپارٹمنٹ تو آپ کا ڈنگ ٹپاؤ اپروچ پہ چل رہا ہے, اور پھر بھی اس کے اندر سے یوتھ نکل کے جو اس کی کیپیبلٹی ہے, چاہے وہ ملک کے اندر ہے چاہے باہر ہے, وہ اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. یہ اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ذرا نم ہو. تو یہ مٹی بڑی نہیں, بہت بڑی زرخیز ہے ساکی,
لیکن وہ نم تو تھوڑا سا دے دے، گورنمنٹ دے دے، ادارے دے دیں، آرگنائزیشنز دے دیں. میں صرف گورنمنٹ پہ بھی نہیں ڈال رہا، کوئی تو دے دے انہیں. اب ہوتا کیا ہے، بجائے وہ دینے کے اس یوتھ کو بیچارے کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اب ڈفرینٹ قسم کے وہ آ جاتے ہیں ہماری طرح کے ایڈوائز کرنے ان کو، جو آگے پھر پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس بنا لیتے ہیں جو صرف اور صرف پیسے بٹورنے کا ایک طریقہ ہے. پھر اس کے بعد وہ ڈفرینٹ قسم کی ان کو ایڈوائس اتھارٹیز بن کے ایڈوائز کرتے ہیں، جو کہ جس میں ہر قسم کا مس گائیڈ کیا جاتا ہے، جس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے. جب وہ کشتیاں ڈوبتی ہیں اور 40 لوگ جب مرتے ہیں، وہ جو بھی نام اس کا وہ ڈنکی رکھ لیں، اور وہ پھر ایکشن میں آ جاتے ہیں کہ اوہ پتہ کرو. اس سے پہلے نہیں پتہ چلتا، ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے. لیکن یہی تو ہمارا ڈائلیما ہے کہ ان حالات کے اندر اس یوتھ کو، جس کو آپ کے بقول میجورٹی ہے، آلموسٹ 2/3 آف دا پاپولیشن ہے، اس کو ہم نے بالکل کھلا چھوڑا ہوا ہے. ان بیچاروں کو یعنی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے ہماری طرف سے، ان کو بالکل ایک برے حال میں ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے. اچھا، ویسے ایک بہت بڑا فیکٹر مینٹور شپ کا ڈیولپ ہو چکا ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا. آپ نہیں سمجھتے کہ سوشل میڈیا بڑے افیکٹولی نیگیٹولی اپنے ایجنڈے کے مطابق، جو بھی سوشل میڈیا چلانے والے ہیں ان کا جو ایجنڈا ہے اس پر وہ بڑی تیزی سے یوتھ کو لے کے رواں دواں ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. بلکہ ہمارا یہ پروگرام اور اس میں بیٹھنا بھی اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ وہ اگر سوشل میڈیا آج ایک بڑا یعنی اسٹرانگ قسم کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہا ہے اس کے اوپر، تو یہ پازیٹیو سوچ والے لوگوں کی انڈیویجولی بھی اور گورنمنٹ لیول پہ بھی کمزوری ہے کہ وہ ان کو موقع دے رہے ہیں اور ان کو نلیفائی نہیں کر رہے. اور گورنمنٹ اداروں تک کی تو یہ بات ہے کہ وہ چیک کرنا چاہیں تو وہ ایک چڑیا نہیں اڑنے دیتے بغیر ان کے نوٹس کے. ہاؤ کم کے انتہائی گندے پروگرام اور ہر قسم کا یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ ان کی آنکھ کے نیچے ہو رہا ہے. اور وہ جناب یہ لیکن کہیں کہ جس یہ چیز کچھ سے ان کی اپنی حکمرانی پہ زد پڑتی ہے اس کو تو وہ بڑے اچھے طریقے تو سے پھر یہ اس کا کاؤنٹر مطلب، کرتے ہیں. اور یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کا وہ اللہ کے آگے کیا جواب دیں گے کہ اے مسٹر فلاں فلاں فلاں، تمہیں اختیار دیا گیا تھا، تمہارے اندر زور موجود تھا، اور تمہارے اندر ہر طرح کا اختیار تھا کہ تم اس غلاظت کو اور اس گند کو سوشل میڈیا کے کنٹرول کر سکتے تھے، لیکن تم نے اس کی طرف سے آنکھیں بند رکھیں اور تم نے صرف اپنے جو انٹرسٹ کی چیزیں تھیں اس طرف دھیان کیا. لیکن اس کو میں آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتا ہوں، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ دوسروں کی بات چھوڑیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے، اینڈ آئی ریکویسٹ اینڈ ارج آل دا پازیٹیو پیپل جن کی پازیٹیو سوچ ہے، جو اس چیز کا درد رکھتے ہیں کسی بھی انداز میں جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کہ وہ بیٹھے ہوئے سوئے نہ رہیں اور وہ صرف بیٹھ کے یا تبصرے نہ کرتے رہیں یا ٹی وی پروگرامز نہ کرتے رہیں یا صرف بیٹھ کے کڑتے نہ رہیں. آگے نکلیں، اپنا حصہ ڈالیں. اس سیلاب جو گندگی اور ظلم کا سیلاب ہے، اس کے آگے جتنا بند باندھ سکتے ہیں اپنے حصے کی شمع تو جلائیں. کیونکہ یوتھ کے حوالے سے جو آپ جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں اس میں جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ ایک بڑی نمایاں تنظیم کے طور پہ ایک ریکارڈ رکھتی ہیں ہمارے ملک میں، اور جن چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس حوالے سے وہ منظم طریقے سے ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں اور قوم ان کو ریکگنائز بھی کرتی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو سیلاب آیا ہے اس میں سب سے زیادہ اگر کسی جماعت نے بطور تنظیم خدمت خلق کا فریضہ سر انجام دیا ہے، الخدمت والوں نے، تو وہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں. نوجوانوں کی مینٹور شپ میں جو جن چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں جماعت اسلامی سب سے آگے ہے اور لوگ ریکگنائز بھی کرتے ہیں. لیکن جب انتخاب کا وقت آتا ہے، فیصلہ سازی کے لیے ہم اپنے نمائندے جب چننے کے لیے آتے ہیں تو قوم ان کو ووٹ نہیں دیتی. تو کیا کہیں گے آپ؟ پہلی بات تو میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ اور جماعت اسلامی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، خاص طور پہ ہم چونکہ یوتھ کی بات کر رہے ہیں ان کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب
یہ کیونکہ موضوع بڑا اہم ہے جس پر آپ بات کرنے لگے ہیں، تو ہمارا ایک شارٹ بریک کا ٹائم ہو گیا، تو میں چاہوں گا کہ ایک بریک لے لیں، اس کے بعد آپ اپنی گفتگو. ٹھیک. ناظرین، ڈاکٹر عارف سلیم صاحب سے ہماری فکر انگیز گفتگو جاری ہے. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین، ہم ڈاکٹر عارف سلیم صاحب کے سامنے میں نے ایک سوال رکھا تھا، تو آئیے ان کا جواب سنتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی، سب سے پہلے تو میں اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ اسلامی جمعیت طلبہ اور جماعت اسلامی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، خاص طور پہ اس وقت چونکہ ہم یوتھ کی بات کر رہے ہیں، تو یوتھ کو اسلام کی طرف لانے میں اور اسلام کے حوالے سے آگے ان کی تربیت میں اور ان کی مینٹورنگ میں، اور اس کو قطع نظر پارٹی پالیٹکس سے اس کو بولڈلی اینڈ لاؤڈلی اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی میں کہوں گا کہ اب جو دور جس حساب سے چینج ہو رہا ہے، جس میں ڈیفرنٹ ٹولز آ گئے ہیں جو پہلے نہیں تھے، جیسے سوشل میڈیا اور یہ، تو میرے یہ خیال میں اس کو بڑے باقاعدہ طریقے سے ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اسی تھیم اور سوچ کو اب اس انداز میں پیش کیا جائے اور اس کو یوٹیلائز کیا جائے یوتھ کو مینٹور کرنے کے لیے اسلام کے حوالے سے. اور جہاں تک دوسری خدمات کا تعلق ہے، جیسے آپ نے الخدمت کا کہا، اسی طرح اور بھی بہت سارے ماشاءاللہ ادارے ہیں جو انڈیویجول لیول کہہ لیں یا اخوت ہے، جماعت الدعوہ والے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ایدھی والے کر رہے ہیں، بے شمار لوگ ہیں. اور وہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ابھی یہاں سے اتنی نا امیدی نہیں ہے جتنی دکھائی جا رہی ہے. آپ کی بات بڑی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب. پاکستان دنیا میں جو چیریٹی پروڈیوس کرنے والے بڑے ممالک ہیں، پاکستان کا ان میں شمار ہوتا ہے، تو خیر کا پہلو موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میری یہ سب سے ریکویسٹ ہے آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ خیر کا جو پہلو ہے یہاں تھوڑا نہیں، خیر کا پہلو بہت زیادہ ہے، جو کہ فیکٹ ہے. یعنی مجھے یہاں تک یاد ہے کہ جب زلزلہ آیا تھا تو اتنی زیادہ ڈونیشنز عام لوگوں نے دیے تھے کہ ان کو روکنا پڑ رہا تھا کہ جناب ہم سے ابھی سنبھل نہیں رہا، تو آپ ذرا سا روکیں. یہ دنیا میں بتائیں مجھے کتنی جگہ پہ یہ مثالیں ملیں گی. لیکن اس خیر کے پہلو کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ میں اس کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. دو چیزیں ہوئیں اس وقت. انفارچونیٹلی سارے کا سارا میڈیا جو بھی ان کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، پیسہ ہے یا اور کوئی ان کے جو بھی ٹارگٹس ہیں، رزلٹ یہ ہے کہ آپ چاہے کوئی ٹی وی کا چینل دیکھ لیں، چاہے کوئی سوشل میڈیا کا اٹھا کے دیکھ لیں، سوائے جو نیگیٹیوٹی ہے، چاہے اغوا، ریپ اور قتل اور مطلب یو نیم اینی تھنگ نیگیٹو. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہمارے یعنی سوشل میڈیا پہ جو ہیرو پیدا ہوئے ہیں وہ چاہت فتح علی خان ہے، مہک ملک ہے، اور اسی طرح کے جو کردار ہے. میں ان کو کوئی یعنی ان کی کوئی بے عزتی یا ان کی کوئی تضحیق نہیں کر رہا، لیکن یہ ابھر کے یہی لوگ آئے ہیں جن کی عجیب و غریب حرکتیں، عجیب و غریب باتیں جو ہیں، اس سے ہماری یوتھ جو ہے وہ انسپائر ہوتی ہے. تو اب اس کو پازیٹیولی آپ کیسے، کیونکہ اس کا جو ٹرینڈ ہے یوتھ سوشل میڈیا کا، وہ نیگیٹیوٹی کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے، تو آپ کے پاس کیا لایا عمل ہے؟ پہلی بات تو پاشا بھائی میں اس میں یہ کہوں گا کہ وہ جو بھی آپ نام لیں، یہ تو ابھی پھر آپ شریفانہ نام لے رہے ہیں. ابھی تو ایسے وہاں پہ جو سننے میں آتی ہیں چیزیں ہیں کہ آپ یعنی آدمی یقین نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی غلاظت اوپنلی ہمارے سوشل میڈیا پہ پھینکی جا رہی ہے، سرکولیٹ کی جا رہی ہے، آن ایئر کی جا رہی ہے، اور اس کے دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں، اور پھر ہم روئیں کہ جناب برا حال ہو گیا. لیکن اینی وے، میں اگر یہ جو بھی آپ نے نام لیے یا کوئی بھی نیگیٹو لوگ اگر آگے آتے ہیں، سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ گیپ دیا تو وہ آئے نا. مجھے آنا چاہیے تھا آگے، اور میں اپنی پازیٹیوٹی بتاتا
پھر دونوں کا میچ ہوتا اور لوگوں کے پاس چوائس ہوتی کہ یہ ایک نیگیٹو رول ہے، یہ ایک پازیٹیو رول ہے، آپ اس میں سے چوز کریں، اور پھر ہم لوگوں کو بھی بلیم کر سکتے۔ اب ایک طرف تو ہم نے پازیٹیو سوچ کے لوگ صرف گھر میں بیٹھ کے یا تبصرے کر رہے ہیں یا اڑ رہے ہیں یا دعائیں مانگ رہے ہیں، جن میں سے مطلب ہے کہ عملاً جب تک نہیں کریں گے تو ان کو تو فری ہینڈ ہے۔ دوسری بات، اب گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، جو اتھارٹیز ہیں، جنہوں نے وہ کانٹینٹ سارے کو چیک کرنا، جن کی ذمہ داری ہے، وہ کوئی احسان نہیں کریں گے، جن کی یہ ذمہ داری ہے، جو ادارے بنے ہی اس لیے گئے، کیا وہ اپنا کام کر رہے ہیں؟ اگر وہ کام اپنا کر رہے ہوتے تو یہ سارا جو بھی نیگیٹو پلندہ تھا یہ سامنے نہ آتا۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جو ہم لوگوں کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کو بھی چھوڑیں آپ، ہم کم از کم اپنے لیول پہ یا مختلف آرگنائزیشنز کے لیول پہ یہ تو سٹرگل کر سکتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی کو ہم پازیٹیوٹی کے ساتھ کمپیٹ کریں۔ یعنی ان ادر ورڈز، جو دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پہ، مجھے تو دیکھ کے یہ امپریشن ملتا ہے، جو لوگ بھی بتاتے ہیں کہ جی پاکستان میں سوائے قتل و غارت کے، سوائے ریپ کے، سوائے نیگیٹو حرکتوں کے، ہر قسم کی غلط حرکت ہو رہی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، جیسے آپ نے شروع میں جس سے بات آگے چلی، کہ یہاں خیر کے بڑے پہلو موجود ہیں، وہ یوتھ میں بھی موجود ہیں، وہ بڑی عمر کے لوگوں میں موجود ہیں، وہ خواتین میں موجود ہیں، وہ ہر مزدوروں میں موجود ہیں، وہ ہر لیول پہ موجود ہیں۔ ان کو کوئی ہائی لائٹ تو کرے، ان کو کوئی آگے تو لائے، ان کو کوئی آگے ہی نہیں لاتا۔ اور وہ یوتھ یا وہ پاپولیشن جن کے اندر ابھی بھی خیر کا پہلو موجود ہے لیکن دبا ہوا ہے، اس کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ میں اس کو نیگیٹو کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، اس کو کریکٹ کرنے کی اپنی پوری کوشش ہونی چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو پازیٹیوٹی یا خیر کے پہلو ہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ موجود ہیں، بڑی بڑی اچھی، ابھی آپ نے 2-3 آرگنائزیشنز کے نام لیے، بے شمار لوگ ہیں جو ہیلتھ کے شعبے میں، جو چیریٹی کی بیس پہ اتنے ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں، چیریٹی کی بیس کے اوپر اتنی آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں جو لوگوں کے فری علاج کر رہے ہیں یا آلموسٹ فری علاج کر رہے ہیں، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا بھی قصور ہے کہ کیوں نہیں پتہ ہے۔ یہ اس زمرے میں نہیں آتا بائی دا وے کہ جی وہ بس ہم کسی دوسرے ہاتھ کو پتہ ہے، یہ اس سینس میں نہیں آ رہا۔ ہم اس سینس میں کر رہے ہیں کہ آپ پازیٹیوٹی کو بڑھتائیں ساروں کے سامنے کہ یار یہ لوگ بھی ہیں، تاکہ لوگوں کے اندر انکریجمنٹ آئے، لوگ اس کو دیکھ کے، اچھے کرتے ہوئے کام کو دیکھ کے بہت سارے لوگ آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھی آپ کی خواہشات ہیں۔ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ یوتھ کی، کیونکہ آپ انٹریکٹ کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز کی صورت میں ہوں یوتھ، چاہے وہ مریضوں کی صورت میں ہوں، تو آپ کو کیا نظر آیا ہے جس کی بنیاد پر آپ اتنے آپٹیمسٹک ہیں؟ میں آپ کو ایک بات، ایک مثال سے میں آپ کو بتاؤں۔ میں ایک زمانے میں پہلے بھی بتاتا ہوتا ہوں، اور اس میں اپنی کوئی بڑا پن دکھانے کے لیے نہیں بلکہ ایک شیئر کرنے کے لیے ایکسپیرینس، کہ میں آج سے کوئی 25 سال پہلے انگلینڈ سے آیا اس موٹو کے ساتھ کہ یہیں کا، چاہے وہ یوتھ ہے چاہے وہ لوگ ہیں، یہیں کی پاپولیشن کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ انگلینڈ کے ٹاپ کا جو لیول ہے کیئر کا مریضوں کو ہم نے وہ پرووائڈ کرنا ہے۔ اب یہ بالکل ظاہر میں تو عجیب و غریب بات ہے، عجیب و غریب سوچ ہے، لیکن اس میں بے شمار دقتیں آئیں جو کہ انفارچونیٹ ہیں، بجائے اس کے کہ ویلکم کیا جائے۔ کوئی بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں، میں تو ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں نا، بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو باہر سے چھوڑ چھاڑ کے اپنے خرچے پہ گئے، اپنے خرچے پہ وہاں ٹریننگ کی، ہر چیز کر کے وہ آ کے سرو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارا ڈائلیما ہے کہ ان کو سرو نہیں کرنے دیا جاتا، اور ایسے ایسے خوبصورتی سے ہتھ کنڈے کیے جاتے ہیں کہ وہ ان کو بھگا دیا جاتا ہے۔ اب ایٹ دا سیم ٹائم میرا یہ اسی ایکسپیرینس کے حوالے سے، جس وجہ سے میں آپ کہیں گے آپٹمسٹک میں، یا شاید ایسے ہی پتہ نہیں اکیڈیمکلی شاید تھوڑا سا خیالی ایک بات پائی جاتی ہے، میں قطعاً خیالی بات نہیں کر رہا، میں 110% عملی بات کر رہا ہوں کہ یہاں آ کے ان مشکلات کو فیس کرنے کے بعد بھی
اس کے بعد جب ہم نے یہاں پہ وہ سروس دی اور یہ ساری میری ٹیم کو پتہ ہے, میرے ریکارڈ میں موجود ہیں یہ چیزیں, آفیشیلی آن ریکارڈ ہے کہ وہ لیول سٹرگل ایکسٹرا کرنی پڑتی ہے کیونکہ سسٹم نہیں ہے. آپ نے وہ نیگیٹیوٹی کو بھی پہلے نیوٹرلائز کرنا ہے نا. تو لیکن یہی یوتھ اور یہی لوگ, اس میں چاہے ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, دوسرے لوگ ہیں, اتنا زبردست پرفارم کرتے ہیں, لیکن آپ کو ایک دفعہ ان کو اس رستے پہ چلانا پڑتا ہے. رزلٹ یہ تھا کہ جی ایم سی جو میڈیکل کاؤنسل ہے یو کے کی, جی ایم سی جنرل میڈیکل کاؤنسل, جو کہ وہاں پہ یو کے اور باقی جگہوں پہ بھی جو پاکستان میں اس کے ایکول پی ایم ڈی سی ہے, لیکن دونوں کا رول کا زمین اسمان کا فرق ہے, اتھارٹی کا اور رول کا. اچھا, جیسے باقی چیزوں میں فرق ہے, وہ جی ایم سی جو ہے وہ اس نے باقاعدہ, میں نے جب ان کو اپروچ کیا, انہوں نے مور دین 3 months لگائے کہ جی ہم آپ کے یہاں پہ 8 سال کی میری پریکٹس, جس میں مور دین 10,000 آپریٹ کیے ہوئے, اور میں تو لیکن میں تو کہوں گا بڑے اچھے کیے ہوئے. آج کی دنیا میں یہ کرائٹیریا چلتا ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, سٹینڈرڈز کیا کہہ رہے ہیں, دنیا کی آرگنائزیشنز کیا کہہ رہی ہیں. انہوں نے اسیس کرنے کے بعد اللہ کا انتہائی کرم تھا کہ پھر انہوں نے آفیشیلی مجھے یہ بتایا کہ جناب آپ کی پریکٹس یہاں کی واز ایٹ پار ود یو کے. ماشاءاللہ. تو یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے جی ایم سی نے آپ کو, جی ایم سی ریکگنائز کرے, میں نہ کہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کوالٹی یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹ بولے, چیز نہ بولے کہ جی میں کہہ رہا ہوں. جی ایم سی اسٹینڈز فار جنرل میڈیکل کاؤنسل آف یو کے, جو کہ ایک اتھارٹی ہے وہاں پہ ٹو look into and to keep the standards of medical practice at a standard. اوکے. تو انہوں نے اپنے سٹینڈرڈز کے ساتھ کمپیئر کیا اور 3 مہینے تک اس کی ڈیٹیلز میرے سے ایک ایک چیز کھنگالی, اینڈ دین دے ڈیسائیڈڈ کہ میری, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی انوکھا سرجن تھا, نو توبہ استغفار, میں تو بڑا ہمبل سا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اور کتنی کو زرخیز مٹی چاہیے آپ کو. ایک بندہ اگر یہ کر سکتا ہے جو ایک اتنی سی کیپیسٹی کے ساتھ, تو اگر سارے مل کے یا گورنمنٹ لیول پہ یا اداروں کے لیول پہ ہو تو کیوں نہیں ہو سکتا. یعنی ناظرین, یہ سرجن پروفیسر ڈاکٹر سلیم عارف صاحب نے جو بات بتائی ہے کہ طب کی یعنی میڈیکل کے اندر برطانیہ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ مانا جاتا ہے, اور ان کی جو سٹیمپ ہے وہ ایک پوری دنیا میں تسلیم کی جاتی ہے. تو پاکستان کو بہت سارے اعزازات حاصل ہیں اس شعبے کے اندر. ڈاکٹر سلیم عارف صاحب ہمارے سامنے ان مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ جنہوں نے یو کے میں سرو کیا اور پھر اپنی چوائس پر پاکستان میں آئے, ایک خواب لیے ہوئے کہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو میڈیکل کی سروسز ہیں ان کو ایٹ پار ود یو کے کیا جا سکے. یہ بڑی اچھی خواہش ہے, خواب ہے. اور ڈاکٹر صاحب سلیم عارف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں خواب نہیں, میں حقیقت میں یہ چیز فیل کرتا ہوں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ موجود ہے. عملاً تھوڑی سی زرخیز مٹی ہو, تھوڑا سا نم ہو, تو یہ جو ہماری یوتھ ہے اس کو ہم ایٹ پار ود اینی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ لا سکتے ہیں. اور یہ کتابی بات نہیں ہے, بلکہ یہ اپنے تجربات کی روشنی میں, اپنے مشاہدات کی روشنی میں یہ بات کر رہے ہیں. تو ہم کیونکہ پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں, تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے لیے کیا کیا سٹیپس گورنمنٹ کو لینے چاہیے, یہ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. ایک بات میں اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایڈ کرنا چاہوں گا. اس ایکسپیرینس میں جو میں نے وہاں سے یہاں آ کے
यहाँ प्रैक्टिस करके और प्रैक्टिस करते रहने में जो सीखा कि यहाँ पे इतनी मुश्किलात हैं कि उनके लिए आपको कि क्या हैं और उनको किस तरह डील करना चाहिए, आपको एक अलग प्रोग्राम रखना पड़ेगा और रखना चाहिए, क्योंकि उसमें मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आप बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि ये उन लोगों के बेचारों के तजर्बे हैं, ऐसे ही नहीं लोग वापस चले जाते। लोगों को सिर्फ एक ही चीज नजर आती है जी, पैसे की खिंच बड़ी थी, पैसे की खिंच होती तो वो वापस ही ना आते। बेशुमार लोग हैं जो आपके भी नॉलेज में होंगे, मेरे भी नॉलेज में हैं, इंजीनियर्स में, एकेडमिक्स में, PhDs हैं, डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ से वापस आए, लेकिन वो समहाउ और दी अदर वो उनको मायूस करके और उनको इन ए वे नाकाम करके वापस भेज दिया गया। मैं आपको एक और बात बताऊंगा जो बहुत वैलिड पॉइंट है कि मैं बच्चों को ये कहता होता हूँ कि जब स्विमिंग करते हैं ना नहर में, तो नहर का जिधर पानी का बहाव होता है उस साइड पे स्विमिंग करना तो कोई चीज ही नहीं है, उसमें तो आपने सिर्फ अपने जिस्म को ढीला छोड़ना है और वो पानी में आपको ले जाना है। पता चलता है जब व्हेन यू स्विम अगेंस्ट द फ्लो, तो पाकिस्तान में जो काम करना है ना वो स्विमिंग अगेंस्ट द फ्लो है। यहाँ पे एक एक चीज आपको एक एक मौके के ऊपर आपको अगेंस्ट द फ्लो ले जाएगी, आगे से रुकावट डालेंगे नोइंगली एंड अननोइंगली, और मेरा ये तजर्बा है कि मेजॉरिटी उसमें नोइंगली रुकावट डालती है फॉर द रीजंस बेस्ट नोन टू देम, या उनका अल्लाह जानता है। लेकिन इन हालात में GMC आदि है, GMC की बात की ना, जनरल मेडिकल काउंसिल यूके की, वो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए उन्होंने यूके के लिए जहां पे हर चीज को फैसिलिटेट किया जाता है, और वो GNC एक प्रैक्टिस को असेस कर रही है जो उनके फरिश्तों को भी नहीं पता कि अगेंस्ट द फ्लो वहां काम करते हैं। एक एक जगह पे एक एक स्टेप पे उनको रुकावट डाली जाती है और फिर उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसमें से पास होकर निकलना, ये एक्स्ट्रा अवार्ड है और ये एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस है जो, इसलिए वो मैं पहली बात की तरफ आपको पॉइंट आउट करूंगा। और टैलेंट किसको कहते हैं? ये टैलेंट नहीं, हाँ मैं ये कह सकता हूं अगर आप टैलेंट की बजाय इसका कोई और नाम रखें, ये टैलेंट नहीं है, ये कुछ और है, ये टैलेंट से बढ़ के है। जीनियस भी उसमें ज़रा दूसरा अंदाज आ जाता है। लेकिन उसके लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये फिर वो बात है जो हम बात करेंगे कि प्यार के दीप जलाने वाले, कुछ पागल होते हैं। ये पागल लोग ये कर सकते हैं। इतनी रेजिस्टेंस में काम करना ये बड़ा आसान है कि बाहर आपने सारी स्ट्रगल की, चाहे वो जिस मर्जी दुनिया के मुल्क में गए, तो वहाँ आप रह के सिस्टम स्मूथ में एंजॉय करें। ये पागल लोग कर सकते हैं जो वापस आके यहाँ की दिक्कतें बर्दाश्त करें। और बाय द वे जेब भी नहीं इतनी भरी हुई होती। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसके लिए यूथ के पास, मेरे पास एक बहुत बड़ा मैसेज है कि फिर भी आपने घबराना नहीं है। इसलिए कि वो अगर आप किसी और मकसद के लिए कर रहे हैं, यहाँ के लिए और वहाँ के लिए, तो फिर आगे आपके कोई रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक सकती कि आप यहाँ आके लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। और क्यों खिदमत चाहते हैं? कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए। तो फिर वो हौसला, आपको हौसला मिलता है। इस पे इंशाल्लाह पाशा साहब शायद प्रोग्राम रखेंगे। मुझे लग रहा है कि ये इस चीज़ से थोड़ा इंस्पायर हुए हैं, तो उससे फ़ायदा आप लोगों का भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। मेरा ये हो जाएगा कि मैं एक ज़िम्मेदारी सी फील करता हूँ कि यार मैंने ये जो सारा कुछ, बहुत सारे औरों ने भी किया, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आई एम नॉट द ओनली वन, बट आई वांट टू शेयर इट विद यू, ताकि कोई हवाई बातें ना हो, कोई किताबी बातें ना हो, कोई अफसानवी बातें ना हो, मैं अमली बातें आपके साथ शेयर करूँ विद द इंटेंशन not to praise myself, please, with the intention that this is very practicable and practicable, इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आप हुकूमत के लिए क्या तजवीज़ करेंगे? फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट टू फैसिलिटेट, टू रेवोल्यूशनाइज, टू मेक इट कन्वीनियंट? आप मेरे से अगर पूछते हैं तो मेरा तो जो अभी तक का तजर्बा है, और ख़ास तौर पे अब और मज़ीद हो गया है, कि मैं तो हुकूमत पे बिलीव ही नहीं करता। क्यों? आप जितना उन पे कोशिश करेंगे डिपेंड करने की, आप अपना वक्त ज़ाया करेंगे, कतर नज़र पार्टी पॉलिटिक्स के। मैं इस वक्त पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, बड़ी एक तलख हकीकत बता रहा हूँ कि जिस काम में मैंने गवर्नमेंट की तरफ देखूँगा, आप समझें कि वो ना करने वाली बात है। ये
ڈائلیما نہیں ہے اگر کوئی سمجھے تو، پر کون سمجھے گا؟ جی لیکن ڈاکٹر صاحب لیکن میں اس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہر کوئی اپنے اپنے لیول پہ آگے، آئی وش کہ گورنمنٹ کسی وقت تو جس کو کہے یار کچھ تو خدا دا خوف کرو، میں سارا نہیں کہہ رہا، وہ کچھ تو خدا دا خوف کرو. صرف گورنمنٹوں میں بیٹھنا اور وہ ساری چیزیں وہ اپنی جگہ ہے، وہ کریں، آپ اس سے نہ باز آئیں. یار اس یوتھ کے لیے کچھ تو کر دیں. میں اگین بات کر رہا ہوں، میں کسی اے بی سی ڈی پارٹی سے نہیں کہہ رہا، میں گورنمنٹ جو ایک ادارہ ہے جو پارٹی کا نہیں ہوتا، جو لوگوں کا ہوتا ہے، میں اس سے ریکویسٹ کر رہا ہوں یار وہ کچھ تو کر دے میرے واسطے. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی طرف نہ دیکھیں، آپ دیکھیں گے تو خطا کھائیں گے. اس کی بجائے اپنی انرجی جو لوگ کر سکتے ہیں وہ کریں، آگے آئیں، ملیں آپس میں، آرگنائزیشنز بنائیں، انڈیویجول لیول پہ کریں، ہر لیول پہ کریں. میرے جیسا ایک ناچیز بندہ، پھر میں بات کروں، اگر ایک ہزاروں مریضوں کو اس سٹینڈرڈ پہ ٹریٹ کر سکتا ہے، اس کے بعد ایک ٹھیک ٹھاک آرگنائزیشن جس پہ پورا ٹریننگ پروگرام بنا سکتا ہے، اس کے بعد یہ مینٹورنگ کے پروگرام کر سکتا ہے صرف ایک انڈیویجول لیول پہ، ایک معمولی سی ہستی اور معمولی سی کیپیسٹی ہے میری ہمبل سی، تو کیوں نہ اگر زیادہ لوگ ملیں گے تو اس میں کتنی برکت ڈلے گی. جناب ڈاکٹر عارف سلیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمارے ناظرین کو مستفید فرمایا. ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.